यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बेटर टुगेदर शो के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, आपके ख़ानदानों में काम कर रहा है, और जिस मकसद के लिए इस शो का आगाज़ किया गया था वो मकसद आपकी ज़िंदगियों में पूरा हो रहा है। ख़ानदान बहाली पा रहे हैं, मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफ़ा हो रहा है, वालिदैन की तवज्जो बच्चों की तरफ हो रही है, बच्चे अपने पेरेंट्स के ताबे फरमा हो रहे हैं। बहुत सी गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती हैं और इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो खुदा ने हमें दिया है आपके लिए हम हाजिर करने लगे हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करने लगे हैं कि खुदावन भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता था, वो कुदरत रखता है और हमेशा उसकी कुदरत कायम रहेगी। और वही कुदरत वो आपकी ज़िंदगी में जब ज़ाहिर करता है तो बड़े बड़े मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में होते हैं और इसके लिए हम सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावन को देते हैं। आमीन आमीन। बेशक जी, खुदावंद बड़े बड़े काम करता है और जो चीज़ें हमारे लिए परेशानी का, मुसीबत का सबब बनी होती है, हमारा खुदा अपनी कुदरत से उनको हमारी ज़िंदगी से ख़त्म करता है और फिर वो दिखाता है कि किस कदर वो हमारे लिए फ़िक्रमंद है, किस कदर वो हमारे लिए जो है उसके दिल में मोहब्बत है, प्यार है। और जब मौका मिलता है खुदा दिखाता है। और हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदा को किसी भी जगह पर जो है वो उससे अलग ना हो, दूर ना हो, बल्कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा को इज़्ज़त दें, उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें और उससे लिपटे रहें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली रहे, सुकून रहे, इत्मीनान रहे। और ये सिर्फ खुदा ही हमारे लिए करता है। बिल्कुल जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादम ने बात कही कि हमें हर हालत में, हर सिचुएशन में, कैसे भी सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में हो, हर हालत में खुदा से जुड़ी रहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही हो तो आप खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। अगर आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, कैसे भी परेशानी में हैं, तब भी आप खुदा उनकी शुक्रगुजारी किया करें। क्योंकि अय्यूब नबी ने कहा कि जब उसकी बीवी ने कहा कि खुदा की तकफीर कर और मर जा, तो उसने कहा कि क्यों नादान औरतों किसी बातें करती हैं, हम खुदा की हजूरी से सुख पाएँ और दुख ना पाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, कभी कभी दुख भी हमारी ज़िंदगियों में इसलिए आते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो। और आज भी पास्टर साहब हम ख़ानदान के बारे में बात करने लगे हैं, ऐसे ख़ानदानों के बारे में जिनमें थोड़ी सी मुसीबत आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, वो डावाडोल हो जाते हैं, वो डगमगा जाते हैं, वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं, उनको समझ नहीं आती हमने करना क्या है, हमने कहाँ जाना है। और सम टाइम जब उनकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए, कोई ऐसा दुख आ जाए, उनकी नज़र में वो लम्हा बहुत ही लंबा हो जाता है, वो वक्त बहुत ही लंबा हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि खुदा की नज़र में उनके लिए चंद लम्हों के बराबर होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इस लम्हे में वो क्या करते हैं, वो खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ख़ानदान मुसीबतों में खुदा से जुड़ जाते हैं, वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो मुसीबत में खुदा से अलहदा हो जाते हैं और जगहों पर जाकर अपने लिए सुकून, अपने लिए सुख, अपने लिए चैन को तलाश करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। और बहुत सारे ख़ानदान जो हैं जिस वक्त में, जिन लम्हों में खुदा को वक्त देना चाहिए, खुदा की कुदरत को जानने का वक्त होता है, अपना मोजज़ा हासिल करने का वक्त होता है, उसी वक्त जो है लोग ट्रैक से हट जाते हैं, यानी खुदा की राह से हट जाते हैं और आसान रास्तों की तरफ चले जाते हैं जो उस वक्त उनको महसूस हो रहे होते हैं। और उनको ये लगता है कि शायद इस राह पर जाएंगे तो हमारी मुश्किल आसानी से टल जाएगी, हमें सुकून मिल जाएगा, आफत जो आई है वो दूर हो जाएगी। लेकिन उनकी आंखों से जो ओझल चीज़ होती है वो है खुदा की कुदरत, खुदा की मदद, खुदा का मसा, खुदा जो उनके लिए कर रहा है, जो करना चाहता है आने वाले वक्त में, वो उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वजह से वो खुदा से हट जाते हैं, खुदा की तरफ जो है वो उनकी तवज्जो, उनकी मोहब्बत कम पड़ जाती है और कामों में वो ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कलाम में लिखा होता है कि गैर मबूदों के पास जाने से दुख और बढ़ जाता है। अपनी तरह से वो तसल्ली को, सुकून को, इत्मीनान को पाने के लिए गैर मबूदों के पास जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका दुख मजीद बढ़ रहा होता है। और इसकी वजह पास्टर साहब ये होती है कि उनकी स्पिरिचुअल आइज जो है वो बंद है, उनकी रूहानी आंखें बंद है। और जिस शख्स की रूहानी आंखें खुली होती है उसको मुसीबतों वाले पहाड़ नजर नहीं आते, बल्कि उनको अपने चौकीर्द खड़ी हुई खुदा की मदद नजर आती है।
ہے, خدا کی حضوری نظر آتی ہے, خدا کی قدرت نظر آتی ہے. اور آج ہم کلام پاک میں بھی سیکھیں گے کس طرح خدا کے خادم کی روحانی آنکھیں کھلی تھی تو اس کو دشمن نظر نہیں آئے, اس کو مصیبت نظر نہیں آئی, اس کو اس پر کیا ہوا اٹیک نظر نہیں آیا, بلکہ اس کے چوگرد جو خدا کی قدرت نے اس کو لپیٹا ہوا تھا اس کو وہ نظر آ رہی تھی. اینڈ اٹس جسٹ بیکاز آف اسپرچل آئیز, بیکاز اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اسی وجہ سے جو ہے اس کو خدا کی قدرت نظر آ رہی تھی. اور آج لوگوں کی چونکہ روحانی آنکھیں بند ہیں, وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے. روحانی آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے چونکہ دنیا داری کی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جسمانی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جسمانی آنکھوں سے پھر پاسٹر صاحب مصیبتوں کے پہاڑ ہی نظر آنے ہیں. بالکل اس شخص کو اپنی مدد نظر آتی ہے, اس شخص کو خدا کی قدرت نظر آتی ہے جس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ خود کمزور ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دعا میں نے یہ کبھی نہیں سنا یا کسی سے میں نے کسی کو ایسے شخص کو یا کسی کو بھی کرتے ہوئے دعا یا دعا کرواتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آ کے کہتا ہو کہ پادری صاحب میں خود بھی دعا کر رہا ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ خدا میری روحانی آنکھیں کھول دے. بالکل مجھے جو ہے جو چیزیں میرے چگرد ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ میں دیکھ نہیں سکتا, میری روحانی آنکھیں کھلیں گی تو میں دیکھوں گا, خاص طور پہ خدا کی قدرت, بالکل خدا کی مدد. بالکل موسٹلی لوگ دعا کرواتے ہی جسمانی ضرورتوں کے لیے. پاسٹر صاحب دعا کریں میری آنکھوں کے آگے دھندلا پن آ گیا ہے, دعا کریں میری آنکھوں میں موتی آ گیا ہے, دعا کریں میری آنکھوں میں ریڈنس آ گئی ہے, دعا کریں میری آنکھوں کی جھلیوں کی پرابلم ہے. اس طرح کی پرابلمس کے لیے آنکھوں کے لیے دعا کرواتے ہیں. لیکن آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب سے کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ خدا ہماری روحانی آنکھوں کو کھولے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم کلام مقدس میں سے ویورز کے ساتھ گفتگو کریں, کلام مقدس میں سے ان کو بتائیں کہ کس طرح خدا کے خادم کی روحانی آنکھیں کھلی تھی, اور جب اس کے دشمنوں نے اس پر اٹیک کیا تو کتنی اس کے اندر شادمانی تھی, کتنی اس کے اندر ایک تسلی تھی, اس کے اندر ایسے جیسے خدا کی قدرت بھری ہوئی تھی. اس کو خدا کی قدرت کے معجزات کا تجربہ تھا, اور اس کو پتا تھا کہ اس کا خدا جو ہے ان مصیبتوں سے بڑا ہے, اور وہ کتنا ریلیکس ہے اس مصیبت کے اندر بھی. اور آج خاندانوں کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مصیبت کے اندر ہم نے ریلیکس رہنا ہے, مصیبت کے اندر ہم نے خدا پر ڈیپینڈ کرنا ہے, مصیبت کے اندر ہم نے پاک روح کو انوائٹ کرنا ہے اپنی زندگیوں میں, اپنے گھروں میں, اور اس کو موقع دینا ہے کہ اس مصیبت میں وہی کام کرے, کیونکہ ہماری عقل ناقص ہوتی ہے, اور ہم جو کام کرتے ہیں, ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں اور وقتی ہوتے ہیں. لیکن جو خدا کے فیصلے, خدا کے ارادے ہوتے ہیں, خدا کے کام ہوتے ہیں, وہ عجیب ہوتے ہیں, اور پھر اس کو کوئی بھی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. جی ویورز, ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں دیکھیں گے, اس نے جواب دیا خوف نہ کر, کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. اور الیشا نے دعا کی اور کہا اے خداون اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداون نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی, اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا, سنا جانا ہم سبوں کے لیے خداون کی خاص برکت ہو, خداون کا شکر ہو. پاسٹر صاحب یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب شاہ ارام یعنی کہ جو ارام کا بادشاہ تھا وہ اسرائیل کے بادشاہ کو مار دینا چاہتا تھا, وہ اسرائیلیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا. اور شاہ ارام کا جو بادشاہ تھا, ارامی بادشاہ تھا, جو اس کی بڑی ایک وہ اسٹرگل میں تھا, ایک جد و جہد میں تھا, اس کی ایک بڑی پلاننگ تھی کہ کس طرح ہم اسرائیل کے بادشاہ کو مار دیں, پہلے بادشاہ کو مارے پھر جا کر خود اسرائیلیوں پر قبضہ کر لیں. اور وہ چاہتا تھا کہ جیسے میں ارام کا بادشاہ ہوں ویسے ہی میں اسرائیلیوں کا بھی بادشاہ بن جاؤں. لیکن اسرائیلیوں کا بادشاہ وہی بنتا ہے جس کو خدا چنتا تھا. جی بالکل, خدا کی مرضی کے بغیر آج تک اسرائیلیوں کا بادشاہ کوئی نہیں بن سکا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس دور میں جب کہ یہ بات ہے تب بڑا بادشاہوں کے اندر جنون ہوتا تھا, بالکل اپنی قوم کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے, اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے, یا جو چوگرد اگرد رہتے ہیں اور لوگ ملک ہیں, آباد ہیں, ان پر اپنا روب دبدبہ اور پریشر بنانے کے لیے بادشاہ جو تھے جنونی تھے کہ ساتھ جو چھوٹی قومیں ہیں, جو جن کا قبیلہ کم ہے,
ان پر حملہ کر دینا، ان کو جو ہے مارنا، ان کا نقصان کرنا، ان کو غلام بنا کے اپنی خدمت کے لیے لے آنا، تو یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا تھا۔ تو یہ جو رامی بادشاہ تھا اس کی بھی خواہش ایسی ہی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اسرائیلیوں پر قبضہ کر لوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسرائیلیوں کا حقیقتاً بادشاہ جو ہے وہ آسمان پر بیٹھا زندہ خدا ہے، زندہ خدا ہے، اور وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہ مقرر کرتا ہے جس کی اپنے سلطنت نیچے ابد تک قائم رہے گی۔ جی بالکل، آمین۔ تو یہ اس چیز سے ناواقف تھا، اسی لیے اس نے جو ہے اپنے خاص بندے بلائے اور ان سے مشورہ کیا، اور پھر اس نے جو ہے ہر لحاظ سے چاروں طرف سے جو ہے اس نے اٹیک کیا، لیکن جب یہ ناکام ہو گیا تب اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ میٹنگ کی اور اس نے پوچھا کہ ایسا کیا وجہ ہے ایسی کہ اس ہماری، نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر پوچھا کہ تم میں کوئی غداری تو نہیں کر رہا، تم میں سے کون سا ایسا غدار ہے، کیونکہ وہ جب بھی کوئی ایسی پلاننگ کرتا تھا اسرائیلیوں پر اٹیک کرنے کی تب ہی خدا الیشا پر ظاہر کر دیتا تھا، اور جب وہ چاہتا تھا کہ اب میں اس راہ پر جا کر اسرائیل کے بادشاہ کو مار دوں گا، تب ہی الیشا جو تھا وہ اسرائیل کے بادشاہ کو میسیج بھیج دیتا تھا کہ اس راہ پر نہیں جانا، وہاں پر ڈیرا نہیں ڈالنا، اس جگہ سے نہیں گزرنا، یہاں پر خطرہ ہے، یہاں پر ارامی آپ پر قبضہ کریں گے۔ اور جب ارام کے بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں کون غداری کر رہا ہے مجھ سے، کون ہے جو جا کر اس بادشاہ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ ہم نے یہاں سے گزر کر اٹیک کرنا ہے۔ تب ایک سپاہی بولا کہ اے آقا، ہم میں سے غدار کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل میں ایک نبی ایسا ہے، ایسا خدا کا خادم ہے کہ تو اپنی خلوت گاہ میں بھی کچھ سوچتا ہے تو خدا اس کو وہاں پر بتا دیتا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، بڑے پریشان ہوا، کیونکہ خلوت گاہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر تھرڈ پرسن کوئی بھی نہیں ہوتا یا سیکنڈ پرسن نہیں ہوتا، آپ الون ہوتے ہیں، آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ ہی جو سوچنا ہے وہ آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے یا خدا کو پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی خلوت گاہ میں بھی کچھ سوچتا تھا، سوچ وہ آرام میں بیٹھ کے رہا ہے، لیکن اسرائیل میں خدا الیشا نبی کو بتا رہا ہے کہ آگے آرام کی یہ پلاننگ ہے، آرام کے بادشاہ کی یہ پلاننگ ہے۔ سو خدا الیشا کو یوز کر رہا تھا، اور جیسے الیشا کو خدا پیغام دیتا ویسا پیغام سیم وہ اسرائیل کے بادشاہ کو دے دیتا۔ اور جب سپاہیوں نے کہا کہ ہم میں غدار کوئی نہیں ہے بلکہ اسرائیل میں ایک نبی ہے جو خدا کی باتوں کو جان لیتا ہے، تم جو بھی سوچتے اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس نے کہا جا کر گھوڑوں کو، رتھوں کو تیار کرو اور جا کر اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو اسیر کر کے لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو پھر وہ گھوڑوں اور رتھوں سمیت، اگر آپ چھٹے باب میں پڑھیں، چھٹے باب کی 8ویں آیت سے آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ ساری سٹوری کا پتہ چل جاتا ہے۔ جی بالکل، اور وہ اتنا اس بات پہ جو ہے فکر مند ہوا کہ اس نے رات ہی میں اپنی فوجوں کو جو ہے بھیج دیا، دن بھی نہیں چڑھنے دیا، دن بھی نہیں چڑھنے دیا، اور کہا کہ بھی اسی وقت جاؤ اور جا کر اس جگہ کو چاروں طرف سے جو ہے گھیرا کر لو، اور جیسے ہی صبح ہو اس شخص کو، اس نبی کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی اور الیشا کا ملازم جو ہے جہازی جب باہر نکلا اور اس نے جیسے ہی ارامی فوج کو دیکھا تو وہ کہتا ہائے ہائے ہائے، پریشان ہو گیا، اندر الیشا کے پاس واپس گیا۔ اصل میں اس کے اوپر ایک خوف تھا کیونکہ اس کی روحانی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی تھی۔ مین جو بات ہے کہ اس کی روحانی آنکھیں بند تھی، اس لیے وہ خوف کھا گیا۔ تو آج بھی لوگ جو ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ایک دم سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت کو یا اپنی جو ان کے پاس کوئی آرام گاہ ہوتی ہے یا محفوظ جگہ ہوتی ہے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ان کو صرف وہ سامنے مصیبت نظر آتی ہے یا جو لوگ مصیبت کا سبب بنے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دم سے ڈر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جہازی بھی بڑا ڈر گیا، بالکل اس وقت خوف زدہ ہو گیا اور بھاگا گیا اندر اور جا کے کہتا کہ آج ہم تو مارے جائیں گے، آج ہمارا آخری دن ہم تو مریں گے۔ لیکن جو بچانے والا ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خاندانوں کو یا ہمارے جو عزیز ہیں ان کو اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمارا خدا۔ تو الیشا جو ہے وہ بڑا ایزی تھا، تو الیشا جو ہے وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ نہیں، خوف نہ کھا، جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں پکڑنے آئے ہیں، جو ہمارے والے ہیں، جو ہماری طرف ہیں اور جو ہمیں بچا رہے ہیں، وہ ان سے زیادہ ہیں اور زیادہ پاورفل ہیں۔ پاورفل کس لیے کہ یہ جو فوجی آئے ہیں یہ تو عام ہی ہیں،
اور انسان ہے اور ان کے پاس دنیاوی گھوڑے تھے پاسٹر صاحب, دنیاوی گھوڑے, دنیاوی چیزیں. ہاں جی. لیکن جو خدا نے الیشا کو اور اس کے لوگوں کو بچانے کے لیے رتھ بھیجے وہ آتشین رتھ تھے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. وہ آگ سے جلتے ہوئے رتھ تھے, اور فرشتے بھی اور گھوڑے بھی اور رتھ بھی, اور وہ جو آتشین رتھ ہیں ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ جس جگہ سے بھی گزرتے ہیں, نکلتے ہیں, وہ سب کچھ بھسم کر دیتے ہیں, چاہے انسان ہے, جانور ہے, کوئی فصل ہے, کچھ بھی ہے, وہ جلا دیتے ہیں. تو ہمارا خدا جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے پاورفل مدد بھیجتا ہے, زیادہ ہمارے لیے ایسی مدد بھیجتا ہے کہ جس میں ہم محفوظ رہیں, ہمارے علاقے محفوظ رہیں, اور دشمن جو ہے وہ تیس نیس ہو جائے اور اس کو خود بھی پتہ نہ چلے کہ یہ مجھ سے زیادہ پاورفل فوج کہاں سے آ گئی ہے, مجھ سے زیادہ طاقت والی یہ فوج کہاں سے آ گئی ہے, جس نے جو ہے پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور چند منٹوں میں صفایا کر دیا. کیونکہ فرشتے جو ہیں جب وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ہزاروں اور لاکھوں میں پل بھر میں ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں, انسانوں کو. فرشتوں کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ جب وہ خدا کی اجازت سے تلوار چلاتے ہیں تو اس تلوار سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں چند پل میں جو مر جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ایک چند لمحوں میں ہی 1,85,000 کو مار گراتا ہے. جی ایسے ہی ہے, ایک فرشتہ صرف. جی بالکل. تو میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں خوبصورت کلام کے لیے کہ کلام کے وسیلہ سے ہماری بھی روحانی آنکھیں کھلتی ہیں, ہمارے اندر بھی دلیری آتی ہے, ہمارے اندر بھی خدا کی پاور جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے جب الیشا نے کہا کہ خوف نہ کھا, کہ جو تو دیکھ رہا ہے گھوڑے اور رتھ جو ہمارے ساتھ والے ہیں ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے. کتنا وہ اچھا لمحہ ہوگا, کتنی وہ اچھی اس ٹائم بات ہوگی جب میں سوچتی ہوں کہ الیشا کی جب آنکھیں کھلی تھی روحانی, اور اس نے روحانی چیزوں کو دیکھا, روحانی مدد کو جب اس نے دیکھا تو اس کے اندر کتنا اطمینان تھا. وہ ذرا نہیں اس نے خوف کیا, اس نے کہا جہازی کو کہ پیچھے ہو, میں بھی دیکھتا ہوں کون آیا. اس نے اندر ہی کہہ دیا, اس نے باہر نکل کے نہیں دیکھا, جہازی اندر جا کے اس کو بتا رہا ہے, اور وہ اندر ہی وہ بتا رہا ہے کہ جس کو تو نے دیکھا ہے ان سے زیادہ ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ تھے خدا کے آتشی رتھ اور آتشی گھوڑے. اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جہازی کی طرح جو ہوتے ہیں, الیشا کی طرح لوگ جو ہیں وہ بہت کم بنتے ہیں, جہازی کی طرح زیادہ زندگی بسر کر رہے ہیں جسمانی آنکھوں کے ساتھ. تھوڑی سی ٹینشن آ جاتی ہے, تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے, ہائے ہائے اب کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, پتہ نہیں ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, اس طرح کی سوچنے لگ جاتے ہیں سوچوں کو. جی بالکل. اور سونیا آج ہی چند خدام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, تو جیسے الیشا کی اور جہازی کی بات چیت ہو رہی ہے, اسی طرح ہماری بھی بات ہو رہی تھی خدا کی قدرت پر. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ میرا توکل جو ہے میرے خدا پر ہے, اور میں نے کہا کہ میں نے بہت ساری جگہوں کو جو ہے بہت ہی روج پر جو ہے دیکھا ہے, اور ان سسٹم کا میں حصہ بھی رہا, لیکن چونکہ میری آنکھیں میرے خدا پر لگی ہوئی تھی, میں نے کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھا ان لوگوں کو. میں نے کبھی بھی جو ہے جو دنیاوی بھوک اور پیاس رکھنے والے لوگ ہیں, میں نے کہا کبھی بھی میں نے ان کے ترلے نہیں کیے. میں ہمیشہ اپنے خدا کی حضوری میں جھکنا پسند کرتا ہوں, اپنے خدا کی حضوری میں وقت گزارنا پسند کرتا ہوں, اپنے خدا سے مانگنا پسند کرتا ہوں, اور میرا خدا میرا پرووائڈر ہے. بالکل. میں یہ نہیں دیکھتا کہ پلیٹ فارم کیسا ہے, جن کے ساتھ ہوں وہ لوگ کیسے ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا خدا کیسا ہے جس نے مجھے ان کے درمیان میں رکھا ہے, جس نے بلایا ہے, اور جس نے مجھے بلایا ہے. اور میں نے ان سے جب ایسی کھلی کھلی باتیں کی تو وہ بڑے خوش ہوئے, ان کو بڑا جو ہے بڑی تسلی ملی, کیونکہ کسی ایسے مضمون پر ایسی واقعے پر بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان کو اپنی اگزامپل دی, میں نے کہا میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا خدا میرا پرووائڈر ہے, اور میں نے کبھی بھی کہیں بھی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, میں نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ میرا یہاں پر اتنا ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ میری خدمت یہاں پر کیا ہے, میرا کام یہاں پر کیا ہے, اور میری جو خدمت یہاں پر رکھی ہوئی ہے میں اس کو دیکھوں, میں اس کو کروں. اور خدا کا شکر ہے کہ آج بھی میرے اندر یہ جذبہ جنون ہے, اور ہمیشہ جب تک میں زندہ ہوں یہی رہے گا. اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ کبھی بھی آپ جو نظر آ رہا ہے اس کو نہ دیکھیں, کبھی بھی آپ جو ہے سنی سنائی باتوں کو نہ دیکھیں, ہمیشہ سچ بولیں, سچ کا سامنا کریں, اور ہمیشہ اپنی
جو دعائیں ہیں، اپنی مناجاتیں ہیں، اپنی طاقت ہے، وہ خدا کے کاموں کے لیے خرچ کریں، خدا کی حضوری میں وقت گزاریں، کیونکہ خدا سنبھالنے والا خدا ہے، خدا جو ہے وہ زندگی دینے والا خدا ہے۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی بادشاہ ہے یا کوئی وزیر ہے یا اس سے نیچے کے کوئی درجے کا بندہ ہے، کوئی بھی شخص ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرا بچانے والا میرا خدا ہے، میری مدد کرنے والا میرا خدا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، بے شک، اور مجھے پالنے والا میرا خدا ہے۔ اور خدا جو ہے جس طرح جہازی کو اور لشا کو خدا نے بچایا، اور یہ جتنے فوجی آئے ہوئے تھے، جتنے کمانڈر آئے ہوئے تھے، یہ سب اندھے ہو گئے، خدا نے سب کی آنکھیں جو ہے روشنی جو ہے لے لی۔ الیشا نے ہی دعا کی تھی، اور الیشا نے کہا تھا کہ خداوند ان کی آنکھوں کو بند کر دے، ان کو اندھا کر دے، اور خدا نے اس کی دعا کو سنا، کیونکہ الیشا سب کچھ خدا کی پلاننگ میں کر رہا تھا، اور خدا ساری پلاننگ الیشا کو دے رہا تھا۔ الیشا نے کہا خداوند ان کی آنکھیں کو اندھا کر دے، خدا نے کر دیا، اور جب وہ اندھے ہو گئے پھر الیشا خود سامنے گیا، پہلے نہیں وہ سامنے گیا، پہلے اس نے دعا مانگی، اور جب ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی پھر وہ سامنے گیا، اور اس نے وہ گھوڑوں پر جو بیٹھے تھے ان کو کہا جس شخص کو تم ڈھونڈنے آئے مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، اور وہ ان کو چپکے سے اسرائیل کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اور اسرائیل کے بادشاہ نے جب ارامی فوج کو دیکھا تو اس نے الیشا سے کہا کہ اے خداوند کیا ان کو میں مار دوں؟ تو الیشا نے کہا کہ نہیں، تو نے کبھی اپنی تلوار کسی کو مارنے کے لیے استعمال کی ہے؟ ان کو مارنا نہیں بلکہ ان کے لیے کھانا تیار کر۔ اور پھر ان کی آنکھوں کو الیشا نے دعا کی تو ان کی آنکھیں کھل گئی، اور اسرائیل کے بادشاہ نے دیکھو ان کے دشمن آئے ہیں پاسٹر صاحب، اور لیکن اسرائیل کے بادشاہ نے الیشا کے کہنے پر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اور انہوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور جب وہ کھانا کھا کر چلے گئے تو کلام میں لکھا کہ ارامی فوج نے دوبارہ پلٹ کر کبھی اسرائیل پر اٹیک نہیں کیا۔ اور یہ ہوتی ہے خدا کی قدرت، اور یہ ہوتی ہے ہمبلنس۔ جب ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستوں والا سلوک کرتے ہیں پھر بھی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ آمین آمین، بے شک۔ اگر ہم دشمنوں کے ساتھ دشمنی والا ہی رویہ رکھیں گے، وہ برے کے ساتھ برا ہی رویہ رکھیں گے تو تب بات بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ یہاں پر الیشا نے دشمنوں کے ساتھ محبت کو دکھایا، اس نے بجائے ان کو مارنے کے، وہ چاہتا تو جب اس نے دعا کی کہ خداوند ان کو اندھا کر دے، جب وہ اندھے ہو گئے تھے الیشا خود بھی ان کو مار سکتا تھا۔ ہاں جی بالکل، لیکن ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سونیا کہ جب الیشا نے دعا کی ہے اندھے پن کے لیے کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں، تو الیشا یہ بھی اس وقت دعا کر سکتا تھا، وہ نہ اندھے ہوتے۔ الیشا کی مدد جو خدا نے بھیجی تھی، جب وہ دعا کرتا تو جو رتھ آئے ہوئے تھے وہ بھی کام کر سکتے تھے، وہ ان کو مار فنا کر سکتے سکتے تھے۔ اسرائیل کے بادشاہ تک یا اسرائیل کی فوج کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو آتشی فوج موجود تھی، اور وہ صرف اس انتظار میں تھی کہ خدا کا خادم کیا کہتا ہے، خدا کے خادم کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں ہم اس پر عمل کریں، کام کریں۔ اور ابھی پاسٹر صاحب آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تھی کہ جھوٹ کا جو ہے اس کا ساتھ نہیں ہمیں دینا چاہیے بلکہ سچ پر ہمیں کھڑے رہنا چاہیے۔ اور میں ویورز کو بھی یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ آپ سچ پر سٹینڈ لیں، سچ پر کھڑے رہیں۔ جھوٹ جتنا مرضی تیز بھاگ رہا ہو لیکن منزل پر صرف سچ ہی پہنچتا ہے۔ جیت جو ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے، آپ سچائی پر قائم رہا کریں، اور سچائی یہی ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے، سچائی یہی ہے کہ سب سے بڑی قدرت جو ہے ہمارے زندہ خدا کے پاس ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں ان کی بیماری اگر کسی خادم کے وسیلہ سے وہ شفا نہیں پا رہے تو وہ دوسرے غیر قوموں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، وہ دوسرے معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بزرگوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں، تعویذ کروانا شروع کر دیتے ہیں اور جادو ٹونے والی سائڈ پر چلے جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کی روحانی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہو تو کبھی بھی آپ کسی انسان پر فوکس نہیں کریں گے، اس پر توکل نہیں کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو زور بازو انسان کو سمجھتا ہے، اور مبارک ہے وہ شخص جو خدا کو اپنا زور بازو سمجھتا ہے۔ اگر آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں، مبارک لوگوں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں تو اپنا زور بازو خدا کو سمجھے، نہ کہ انسان کو۔ انسان خود مٹی کا پتلا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا جادوگر ہے وہ انسان ہی، مرنا اس نے بھی ہے، فنا اس نے بھی ہونا ہے، اس کی بھی آخر میں اس کا بکھرا بھی موت ہی ہے، اور موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ بت پرستی خدا کو پسند نہیں، جادو ٹونے خدا کو پسند نہیں۔ جس شخص کی موت کے بعد خود بادشاہی میں انٹری بند ہے، خود بادشاہی میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو کیسے بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے؟ بادشاہی میں داخل کرنے کی قدرت
सिर्फ जिंदा खुदा रखता है आमीन। और यस्सु मसीह रखता है। अगर हम यस्सु को फॉलो करें, यस्सु पर ईमान लाएं, कितने बड़े बड़े काम सिर्फ पास्टर साहब यस्सु के नाम से ही हो जाते हैं। बेशक। तवीज़ धागों की जरूरत ही नहीं पड़ती, जी, बिल्कुल। हम हाथ भी नहीं रखते, सिर्फ कह ही देते हैं कि यस्सु के नाम में ये काम हो जाए और वो और काम हो जाता जाते हैं। तो इससे बड़ी कुदरत क्या है कि सिर्फ आप यस्सु का नाम इस्तेमाल करेंगे तो बड़े बड़े काम आपकी ज़िंदगियों में होंगे। कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी दुख है, कोई भी मुसीबत है, सिर्फ एक नाम है और वो नाम है यस्सु नाम। उस नाम को पुकारना शुरू कर दीजिए, उस नाम से दुआ करना शुरू कर दीजिए, उस नाम को मांगना शुरू कर लीजिए और उस नाम से आसमानी बाप से दुआ कीजिए कि वो आपकी आंखों को खोले, रूहानी आंखों को खोले। जब आपकी रूहानी आंखें खुली होंगी तो आपको मुसीबतों के पहाड़ नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आपके चौगिर्द जो आतिशी रथ होंगे, आपके चौगिर्द जो खुदा की मदद होगी, आपके चौगिर्द जो हमारा दूसरा मददगार है पाक रूह होगा, वो आपको नज़र आएगा और वो आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। सो अपना भरोसा, अपना तवक्कल खुदा पर लगा लीजिए, अपनी रूहानी आंखों को खोल लीजिए, खुदा से मदद मांगिए बजाय इधर उधर भागने के। उसने कहा मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, लेकिन ये भी साथ साथ उसने ऑर्डर किया है कि हमने ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। अगर वो वादा कर रहा है कि वो दस्तबरदार नहीं होगा, साथ वो शर्त भी रखता है कि हमने दाएं बाएं नहीं मुड़ना। तो आपने ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, दिन रात शरीयत की किताब कलाम मुकद्दस पर ध्यान लगाना है। तो फिर खुदा अपने वादों में सच्चा है, वो कभी नहीं मुकरता। उसने कहा है कि मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा, तो वो कभी अपना हाथ आपसे नहीं हटाएगा, बल्कि वो कुदरत वाला हाथ, जलाली हाथ जो बड़े बड़े मोज़े करता है, हमेशा आप पर बढ़ाई रखेगा और आपको दुश्मनों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचा के रखेगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बेशक हमारा खुदा जो है वो ऐसा ही करता है हमारे लिए, लेकिन ज़रूरी है कि हम ईमान में मजबूत रहें। ज़रूरी है कि हम खुदा के वादों पर यकीन Praise रखें। God। ज़रूरी है कि हम खुदा जो सब कुछ करने वाला है उससे कहें, उससे मदद मांगे और वो मदद करता है, जिस तरह अलीशा की और जहाज़ी की मदद हुई। आमीन। जी नाजरीन, मेरा ईमान है आज की गुफ्तगू से और स्पेशल खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से आपने बरकत पाई होगी और आज से मैं ईमान रखती हूँ कि आप दुआ मांगना शुरू करेंगे कि खुदा आपकी स्पिरिचुअल आइज़ को खोले, रूहानी आंखों को खोले। जब आप खुदा के साथ फेथफुल होते हैं तो फिर खुदा आपकी रूहानी आंखों को खोलने की कुदरत रखता है। हमेशा खुदा पर नज़र रखें, खुदा के पाक कलाम पर नज़र रखें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई टॉपिक के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर आप देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।